नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरकी खरीदने का फैसला, अनकरीब चीफ मिनिस्टर करेंगे दौरा। बरखी और किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकामी का तेलंगाना हुकूमत पर अपोजिशन का इल्जाम। असेंबली में हुकूमत की नाकामियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। गुजरात पुलिस पर हमले से मुताल्लिक साल 2004 के मुकदमे में अदालत का फैसला, सईदाबाद के 2 नौजवान बरी। हुसैनी आलम में सरके की वारदात, मकान से 5 तोले के तिलाई जेवरात और 2.5 लाख रुपए नकद रकम का सरका। और वीआर के मेडिकल कॉलेज में लड़कियों से बदसलूकी के वाक़े की रिपोर्टिंग करने गए कैमरामैन पर मुबैना खाती डॉक्टर का हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में आदर्श रैतू निज़ाम को बर्खास्त करने के बाद ज़रई शोबे के लिए AAEOE की 4400 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दे दी है। इन जायदादों के लिए ज़रई और बागबानी कोर्सेस में डिप्लोमा हासिल करने वाले अहल होंगे। ये मुलाजमीन आदर्श रैतू की जगह पर काम करेंगे। रियासत में मौजूदा बरकी बहरान से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के तहत हुकूमत ने छत्तीसगढ़ से बरकी खरीदने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में 2 दिनों में छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरकी खरीदने के माहदे पर दोनों रियासतों के दरमियान दस्तखत किए जाएंगे। तेलंगाना रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने महकमे आपाशी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में चारशंबे को कृष्णा बोर्ड के साथ होने वाले इजलास की हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत की तरफ से कृष्णा बोर्ड को श्रीसलम से बरकी पैदावार रोकने के आंध्रा हुकूमत के फैसले के खिलाफ हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में रियासती गवर्नर से भी मुलाकात की है। रियासती वजीर सेहत टी राजैया ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। वरंगल में डेंगू के मुमकिन असरात से मुताल्लिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि 5 अजला में डेंगू के 53 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। उनका कहना था कि खानगी दवाखाने इस मर्ज से मुताल्लिक अवाम को खौफजदा कर रहे हैं। वजीर सेहत ने बताया कि आदिलाबाद, खम्मम और निज़ामाबाद में ही ज़्यादातर डेंगू के मुस्बित केसेस सामने आए हैं और वो चारशंबे को आदिलाबाद और निज़ामाबाद का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल करेंगे। वजीर सेहत ने एक बार फिर जूनियर डॉक्टर से अपनी हड़ताल ख़त्म करते हुए खिदमात पर रुजू हो जाने की अपील की। रियासती वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने कहा है कि TRS हुकूमत किसानों की हुकूमत है। निज़ामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि इख्तिदार में आने के चंद ही दिनों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के लिए कई बहबूदी प्रोग्रामों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि 15,000 मेगावाट बरकी पैदावार जल्द शुरू की जाएगी। पी श्रीनिवास ने अपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। रियासती वजीर ने तेलंगाना रियासत में बरकी बहरान के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने कहा है कि तेलंगाना असेंबली इजलास में हुकूमत की नाकामियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। CLP दफ्तर में पार्टी अरकान कौंसल के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि सिर्फ इख्तिदार के लिए KCR ने अवाम से झूठे वादे किए।
انہوں نے کہا کہ انتخابی وعدوں پر عمل آوری کے لیے حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ ڈی سرینیواس نے کہا کہ برسر اقتدار جماعت اپوزیشن کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ ڈی سرینیواس نے کہا کہ سی ایل پی لیڈر ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے اور بعد میں مشترکہ طور پر سی ایل پی کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تلنگانہ تلگو دیشم نے خودکشی کرنے والے کسانوں کے خاندانوں کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ این ٹی آر سنکشیما ندھی کے تحت خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان میں اس فنڈ کے تحت رقم تقسیم کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم کے سینئر لیڈر ایل رمنا نے بتایا کہ 2 کروڑ روپے اس فنڈ کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور خودکشی کرنے والے کسانوں کے خاندانوں کو فی کس 50,000 روپے کی رقم ادا کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام اضلاع میں دورے کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں میں رقم کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ ضلع میدک سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ تلگو دیشم کے ایک اور لیڈر ایرابلی دیاکر راؤ نے اس موقع پر ٹی آر ایس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے رویے کی وجہ سے کسان آج خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر پولیس مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے اور فصلوں کو ہوئے نقصان پر فی ایکڑ 30,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر کانگریس کے ایک اور رکن کونسل محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کی توہین کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ اسمبلی میں 2000 خاندانوں کو مالی امداد کی فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن صرف 459 خاندانوں کو امداد منظور کی گئی ہے۔ محمد علی شبیر نے تلنگانہ کے لیے جان دینے والے تمام افراد کے خاندانوں کو امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کا پتہ نہ ہونے کے انتظامیہ کی دلیل کو باعث افسوس قرار دیا۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ سے تلنگانہ کے جہدکاروں سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ راجیا نے کہا ہے کہ کے سی آر جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواب غفلت کا شکار حکومت عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اب تک کتنے کسان خودکشی کر چکے ہیں اس کے اعداد و شمار بھی حکومت کے پاس نہیں ہیں، جو کہ باعث سے افسوس ہے۔ راجیا نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت سے سماج کا ہر طبقہ پریشان ہے۔ راجا نے کہا کہ 3 ایکڑ اراضی نہ ملنے والے دلتوں کو اراضی کی قیمت کے برابر رقم فراہم کی جانی چاہیے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر کے راما کرشنا کے پارٹی سے استعفیٰ دینے کی اطلاعات پر وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے وضاحت کی ہے۔ پارٹی کی ترجمان واسی ریڈی پدما نے کہا کہ کے راما کرشنا اب بھی ان کی پارٹی میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کے ذریعے انہیں کے راما کرشنا کے استعفے کی خبر ملی ہے۔ واسی ریڈی پدما نے الزام لگایا کہ تلگو دیشم حکومت شراب کی مزید دکانوں کی اجازت پر غور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شراب کی مزید دکانوں کو قائم کیا گیا تو اس سے غریب عوام کی زندگیوں پر اثر پڑے گا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں برقی بحران سے نمٹنے کے لیے بی جے پی کی کوششیں جاری ہیں۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ موجودہ بحران کے سلسلے میں وہ مرکزی حکومت کو واقف کروائیں گے۔ کشن ریڈی کا کہنا تھا کہ دلی جا کر وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی تلنگانہ کے برقی بحران کے سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے بی جے پی پابند عہد ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے غریب عوام کی بہبود بی جے پی کا مقصد ہے اور اس سلسلے میں پارٹی کی کوششیں جاری رہیں گی۔ برقی بحران پر منعقدہ کانفرنس میں جے اے سی کے صدر نشین کودنڈا رام نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بل کے مطابق تلنگانہ کے لیے برقی حصول کے سلسلے میں مرکز پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے پاور پوائنٹ پروگرام تیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے لیے فیس کے ادخال کی آخری تاریخ میں 3 نومبر تک کی توسیع کی گئی ہے۔ بغیر جرمانے کے آخری تاریخ 3 نومبر اور 100 روپے جرمانے کے ساتھ 15 نومبر تک فیس جمع کرائی جا سکتی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حفیظ پیٹ کے ساکن سید احمد مرحوم کی بیوہ کو امدادی چیک حوالے کیا۔ گزشتہ دنوں سید احمد کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم کی اہلیہ شبانہ بیگم نے قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ حلقہ اسمبلی چارمینار کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے اراکین بلدیہ کے ہمراہ زونل کمشنر کے دفتر واقع سردار محل پر جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں، زیر تکمیل اور زیر التواء کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اراکین بلدیہ نے اپنے اپنے ڈویژنز کے عوام کے بلدی مسائل سے واقف کروایا اور کاموں کی سست روی کی شکایت کی۔ احمد پاشا قادری نے زونل کمشنر پر زور دیا کہ زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کروایا جائے۔ یہ چارمینار اسمبلی حلقے کے تمام کارپوریٹرز کے ساتھ زونل کمشنر کے آفس میں آج ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جو کام پینڈنگ ہے اس کو فوری تکمیل کے لیے یہاں پر ان کو ہدایت دی گئی۔ ہر ڈویژن میں تقریباً کروڑ روپے کا کام ہے اور کافی اس میں سینکشن ہے، ٹینڈر بھی ہوا، ورک آرڈر بھی دی چکے، ایگریمنٹ بھی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم 2-4 دن میں جو کام ہے، مین روڈوں کے جو کام ہے اس کی فوری یکسوئی ہو، کام جلد سے جلد ختم ہو۔ نہ باقی کاموں کو لیے انجینئرس ٹائم منگے ہیں، انشاءاللہ جو منظورہ کام ہیں وہ تقریباً 15-20 دن کے اندر اس کی تکمیل ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ڈپٹی فلور لیڈر مجلس بلدیہ کے مجلس کے محمد روز صاحب، مکرم علی صاحب، ریاض الحسن افندی صاحب اور ہمارے راج موہن صاحب، یہ تمام کارپوریٹرز شرکت کیے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے اپنے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے کئی زیر التواء پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ متعلقہ محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ کوثر محی الدین نے احمد کالونی، لنگر ہاؤس، ندیم کالونی، حکیم پیٹ، فاطمہ نگر، بالاجی نگر اور دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ بلکاپور نالے کے علاوہ دوسرے نالوں کی توسیع کے کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بعد میں رکن اسمبلی کاروان نے ٹولی مسجد کاروان کے سرکاری اسکول کا بھی اچانک دورہ کیا، جہاں پر ناقص صفائی کے انتظامات تھے۔ اس کے علاوہ پرائمری اور ہائی اسکول کے طلباء کو تاحال حکومت کی جانب سے یونیفارم فراہم نہیں کیے گئے۔ رکن اسمبلی نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمے کے عہدیداروں سے نمائندگی کی۔ شہر کی ایک عدالت نے سال 2004 میں ڈی جی پی آفس کے روبرو پیش آئے ایک سنسنی خیز مقدمے کے تعلق سے فیصلہ سناتے ہوئے 2 نوجوانوں کو باعزت بری کر دیا، جبکہ اسی مقدمے میں 3 نوجوانوں کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ واضح ہے کہ گجرات پولیس کی جانب سے شہر کے عالم دین مولانا نصیر الدین کی گرفتاری اور ان کی گجرات منتقلی کے دوران احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر شہر کی پولیس کی موجودگی میں گجرات پولیس کے عہدیدار نے فائرنگ کرتے ہوئے ایک نوجوان مجاہد سلیم کا قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سٹی پولیس نے احتجاجیوں پر سنگین مقدمات عائد کر دیے تھے، جن میں مقتول مجاہد سلیم کے چھوٹے بھائی معتصم باللہ، مولانا نصیر الدین کے فرزندان جابر و یاسر کے علاوہ محمد شفیق اور دیگر نوجوان بھی شامل تھے۔ 10 سال بعد اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے معتصم باللہ اور شکیل نامی نوجوان کو بری کر دیا، جبکہ جابر، یاسر اور محمد شفیق کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم ملزمین کی جانب سے عبدالعظیم ایڈوکیٹ نے درخواست ضمانت داخل کی، جسے قبول کرتے ہوئے جابر، یاسر اور شفیق کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ مقتول مجاہد سلیم کے والد مولانا عبدالعلیم اصلاحی نے عدالت کے فیصلے کو ادھورا اور افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے ذمہ دار قاتل پولیس آفیسر نریندر امین کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اردو اکیڈمی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر سنگا ریڈی کے انچارج شیخ عارف نے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر میں مفت داخلوں کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ خواہش مند طلبہ سینٹر سے مفت فارم حاصل کر کے اسے آخری تاریخ 10 نومبر تک داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سہولت سے سنگاریڈی کے اطراف و اکناف کے دیہات کے رہنے والے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ معمرین، بیواؤں اور معذورین کے وظائف کی اجرائی میں تاخیر اور حکومت کے موقف کے خلاف تلگو دیشم کارکنوں نے ملک پیٹ منڈل آفس کے روبرو دھرنا دیا۔ تلگو دیشم کارپوریٹر سنگی ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ TRS حکومت انتخابی وعدوں کو فراموش کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمرین اور معذورین کے علاوہ بیواؤں کے معاملے میں بھی حکومت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ VR کے میڈیکل کالج میں طالبات سے چھیڑ چھاڑ اور بیہودہ رویہ اختیار کرنے پر طالبات نے شدید احتجاج کیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر وہاں پہنچے 4 TV کے صحافی پر مبینہ خاطی ڈاکٹر اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور اسے تہہ خانے میں بند کرتے ہوئے شدید زد و کوب کیا۔ میڈیکل کالج کی طالبات نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر نوید نامی ذمہ دار ہمیشہ ان کے ساتھ ناشائستہ سلوک اور بیہودہ رویہ اپنایا کرتا ہے۔ منگل کی صبح نوید کی ایسی ہی حرکت کے بعد طالبات کلاسز سے نکل پڑی اور احتجاج کرنے لگیں۔ اطلاع ملنے پر 4 TV کا نمائندہ دتو راج وہاں پہنچا اور تفصیلات حاصل کرنے لگا۔ اس دوران نوید اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ دتو راج کا کیمرہ چھین کر توڑ دیا گیا اور اسے تہہ خانے میں بند کرنے کے بعد شدید زد و کوب کیا گیا۔ کسی نہ کسی طرح دتو راج وہاں سے نکل آیا اور معین آباد پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ پولیس نے قاتلوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ طالبات کو نامناسب رویہ اختیار کرنے والوں کے خلاف ہی سخت کارروائی کریں، کیونکہ میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کرنے والے متاثرہ طالبات کو ہراساں بھی کر سکتے ہیں۔ हम लोग साथ ऐसे ही हो रहा है, बंद ऐसे ही हो रहा है, बच्चों के साथ होगा, बोले कंप्लेन करें तो हम लोग को दबा दे रहे, ऐसा जान दो, ऐसे ही को दबा दे रहे, बोलता क्या प्रॉब्लम है, कैबिन में आओ देख लेते क्या है, कैबिन में आओ देख लेता रहते, चप्पल निकाल के मारते उसको। क्या हुआ कैबिन में आओ देख लेते क्या प्रॉब्लम है, बोलता क्या देखता, कौन बोल रहे हो, डॉक्टर नवीद ठीक है। حسین عالم کوکا کی ٹٹی میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ صاحب خانہ نے بتایا کہ وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ مجلس میں گئے تھے، واپس لوٹے تو گھر سے 2.5 لاکھ روپے نقد رقم اور 5 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال محرم میں اس طرح کی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، پولیس کو توجہ دلانے کے باوجود بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ حسین عالم پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عثمانیہ دواخانے میں زخمی نوجوان کے علاج پر افراد خاندان نے شبہات کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کولکتہ کے ساکن سید مظفر حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے سر پر زخم آئے تھے۔ مظفر کے چچا نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے دماغ میں خون جمع ہو جانے کی وجہ بتائی، لیکن مریض کے پیٹ پر ٹانکے پائے گئے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ مظفر کے علاج کے سلسلے میں رازداری برتی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکام سے مظفر کے علاج پر حقائق سامنے لانے کی درخواست کی ہے۔ ٹینک بنڈ میں ایک نامعلوم خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ منگل کے دن اطلاع ملنے پر رام گوپال پورم پولیس نے لاش کو پانی سے باہر نکالا اور پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ متوفی خاتون کی عمر 25 سے 27 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ محکمہ آبکاری کاچی گوڑے کی ٹیم نے گڑمبے کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کی نشاندہی پر 12 تھیلے گڑمبے کے پیکٹ ضبط کر لیے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ آبکاری کی ٹیم نے موسیٰ نگر میں گڑمبے کا کاروبار کرنے والے انو کو گرفتار کیا تھا۔
تفتیش کے دوران انو نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے عہدیداروں کو بتایا کہ موسیٰ نگر جو موسیٰ ندی کے پاس واقع ہے وہاں پر وہ گڑمبے کے پیکٹس تھیلوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ آبکاری کی ٹیم نے منگل کے دن دھاوا کر کے گڑمبے کے پیکٹس برآمد کر لیے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر ڈالتے ہیں۔ چھتیس گڑھ سے 1000 میگا واٹ برقی خریدنے کا فیصلہ، عنقریب چیف منسٹر کریں گے دورہ۔ برقی اور کسانوں کے مسائل کی یکسوئی میں ناکامی کا تلنگانہ حکومت پر اپوزیشن کا الزام، اسمبلی میں حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ گجرات پولیس پر حملے سے متعلق سال 2004 کے مقدمے میں عدالت کا فیصلہ، سعید آباد کے 2 نوجوان بری۔ حسینی علم میں سرقے کی واردات، مکان سے 5 تولے کے طلائی زیورات اور 2.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ۔ اور وی آر کے میڈیکل کالج میں لڑکیوں سے بدسلوکی کے واقعے کی رپورٹنگ کرنے گئے کیمرامین پر مبینہ خاطی ڈاکٹر کا حملہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔